अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर आफ़ियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैर होंगे। आज इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे एक अहम टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है मुअतज़िला की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हम लोग जो है चार पांच फ़िरक़ों के बारे में या मसलक के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए थे बोहरा फ़िरक़ा के ताल्लुक़ से। बोहरा, उसके बाद हम लोग बात किए थे दूसरे नंबर पर आगा खानी। तीसरे नंबर पर हम लोग बात किए थे जैदिया फ़िरक़ा के ताल्लुक़ से। और चौथे नंबर पर हम लोग बात किए थे असना आशरी के ताल्लुक़ से या इसना आशरी के ताल्लुक़ से। और आज हम लोग बात करेंगे मुअतज़िला के ताल्लुक़ से। तो अगर ये सब जो है आप नहीं सुने हैं तो पहले इसको सुन लीजिए, फिर इसके बाद जो है ये ज़्यादा बात अच्छी तरह समझ में आएगी। तो मुअतज़िला के बारे में जो है मैं बताया था कि फ़िरक़े, मसालिक, मज़ाहिब तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इसको जो है समअप करेंगे तो समझिए कि 5 बड़े फ़िरक़े हैं, उसी की फिर जो है शाखें हैं, तो बात समझने में आसानी हो जाएगी। तो समझिए कि अहले सुन्नत वल जमात वल जमाअत, ये तो एक हो गए। अब दूसरे लोग इसको भी फ़िरक़ा मानते हैं, तो चलो हम गिन देते हैं, कोई मसला नहीं। फिर अहले तशय्यो, ये दूसरा। तीसरे नंबर पर जो है फिर है ख़वारिज। फिर चौथे नंबर पे है मुर्जिया। अब पांचवें नंबर पे समझिए कि मुअतज़िला। तो अहले सुन्नत के भी ब्रांचेस हैं, अहले तशय्यो के भी ब्रांचेस हैं। अहले तशय्यो ही के ब्रांचेस में बताया था कि असना आशरी है, इस्माइली हैं, ये सब जो है, फिर आगा खानी है, बोहरी हैं, ये सब जो है अहले तशय्यो ही के हैं। फिर ख़वारिज के बारे में ओवरऑल में गुफ्तगू किया था, फिर उसके भी ब्रांचेस हैं। फिर मुर्जिया के ब्रांचेस हैं और मुअतज़िला के ब्रांचेस हैं। तो मुर्जिया को अभी हम इसके बाद जो है अगर आप लोग बोलेंगे मुर्जिया के बारे में तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो मुअतज़िला के बारे में बात करेंगे। तो मुअतज़िला आप समझिए कि इन शॉर्ट अगर एक लफ्ज़ में समझा जाए तो मुअतज़िला क्या है। तो अक़ीदे के लिहाज से आप ये समझिए कि ये अक़लियत पसंद लोग थे। अक़लियत यानी अक़ल को जो है फ़ौक़ियत देते थे। बहुत सारे लोग हैं जो वही को फ़ौक़ियत देते हैं। वही से मुराद क्या है? कुरान और हदीस को। और ये लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला के मर्ज़ी मालूम करने के लिए जिस तरह से समझिए कि कुरान हदीस को एक सोर्स मानते थे, वैसे ही समझिए कि ये लोग अक़ल को भी सोर्स मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जैसे नेमत वही है तो वैसे ही नेमत अक़ल है, और अगर अक़ल सल्ब हो जाए तो शरीयत ही साक़ित हो जाती, तो कितनी अहम चीज़ है। तो इस लिहाज से लेकिन मसला क्या है कि जब दोनों में टकराव हो जाए, यानी अहले सुन्नत वाले भी अक़ल को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन जब दोनों में टकराव हो जाए कि अक़ल का तकाज़ा कुछ और बताए और वही के में कुछ और हो, तो अहले सुन्नत का तरीका यह है कि अक़ल को वही के ताबे रखते हैं। और ये लोग जो है अक़ल को फ़ौक़ियत देते थे और वही को इसको जो है तावील कर देते थे। यानी अगर जो है बहुत मुहकम बातें कुरान हदीस में जो अक़ल में नहीं आ रही हैं तो उसकी जो है कुरान की आयत की तावील कर देते थे, और अगर जो है थोड़ी सी लाइट बात है तब तो कहते थे ये ज़न है, गुमान है। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि ये अक़ल परस्त लोग हैं। आप जानते हैं कि इस्लाम में जो दो लड़ाई रही है अक़ल और नक़ल की, सुने होंगे कभी। तो ये अक़ल और नक़ल यही है, यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। नक़ल से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो मनक़ूल किया है कुरान हदीस की शक्ल में, तो उस पर हम अपने दीन का जो है बेस बनाएंगे। और ये लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग जो है अक़ल को बेस बनाएंगे। तो इस लिहाज से तो समझिए कि इनके यहाँ जो है कुरान की तो कुछ अहमियत थी भी, हदीस और क़ियास और इज्तिहाद वगैरह को थोड़ा जो है पीछे डाल दिया था। अब कुरान की आयत जो है इनकी अक़ल से अगर कोई टकराए तो आयत की तावील कर देते थे।
تو یہ آپ سمجھ گئے۔ اب ان کا جو آغاز ہوا ہے تو وہ تو سمجھے کہ بنو امیہ کے دور سے شروع ہو گیا ہے، لیکن ان کو جو سیاسی اثر و رسوخ ہوا ہے وہ بنو عباس میں ہوا ہے، خاص طور سے مامون رشید کے دور سے۔ اور سمجھے کہ مامون کے بعد جو ہے معتصم آیا ہے، اور معتصم کے بعد جو ہے اس کا بیٹا واسق آیا ہے۔ تو ان تینوں جو ہے حکمراں کے دور میں ان کا جو ہے عروج مانا جاتا ہے، اور پھر متوکل نے جو ہے آ کر کے ختم کر دیا، یعنی ان کا سیاسی اثر و رسوخ توڑ دیا ہے۔ نظریات تو جلدی فنا نہیں ہوتے، لیکن اثر و رسوخ توڑ دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا جو ہے میں سیاسی بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ اب یہ ان کا جو ہے عقیدہ کیا تھا وہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے ان کا جو ہے اہل تشیع سے بھی اختلاف تھا اور اہل سنت سے بھی اختلاف تھا۔ تو اہل تشیع کو تو پہلے ہی لفظ میں فارغ کر دیتے تھے، کیونکہ اہل تشیع کا اصل عقیدہ کیا ہے؟ امامت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت دے کے نہیں گئے تھے، امامت دے کے گئے تھے، اب وہ نامنیٹ کر کے گئے تھے، اور یہ امامت جو ہے یہ منسوس ہے، یہ پبلک کی جو ہے چننے سے کوئی امام نہیں بنے گا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے ویسے، جیسے پبلک کسی کو نبی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ ہی تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہبی طور سے عطا کر دیتا ہے، ویسے ہی امامت بھی ان کے یہاں جو ہے یہ وہبی چیز ہے، یہ جو ہے اپنے سے کسبی چیز نہیں کہ لوگ جو ہے آپ کو چنیں۔ لیکن اس میں جو ہے یہ کہتے تھے کہ نہیں، امامت جو ہے یہ ضروری تو ہے، یعنی ریاست کا قیام ضروری ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، لیکن امامت کو بھی مانتے تھے کہ امام ہونا چاہیے، لیکن امام سے مراد یہ لیتے تھے کہ وہ خلیفہ کہیے، امام کہیے، کچھ بھی کہیے، لیکن وہ لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وجود میں آئے۔ یہاں سے جو ہے اختلاف ہو جاتا تھا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کسبی ہے، لوگ جس کو چاہیں گے اپنے میں سے سب سے بہتر کو، سب سے اچھے کو، باکردار کو، اس کو بنائیں گے۔ اب یہاں سے اہل تشیع کا جو پورا جو ہے فلسفہ ہی امامت پہ ہے، تو وہیں سے وہ اختلاف ہو گیا۔ بلکہ یہ تو یہاں تک اس میں جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ امامت میں جو ہے اہل بیت کا ہونا، بلکہ قریشی کا ہونا، بلکہ یہ کہتے تھے کہ عجمی ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس میں بھی کہتے تھے کہ مولا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ مولا مطلب وہ غلام جس کو آزاد کر دیا گیا، وہ مولا۔ تو اہل بیت کے مقابلے میں کہتے تھے کہ قریشی ہو، قریشی کے مقابلے میں کہتے تھے کہ غیر قریشی ہو، غیر قریشی کے مقابلے میں بولتے تھے اجمی ہو، اجمی کے مقابلے میں بولتے تھے کہ مولا ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس کو بنانا چاہیے۔ اگر مطلب مولا میں سے بھی کوئی اچھا انسان ہے، باکردار ہے، یا پھر اجمی میں سے کوئی باکردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کا جو ہے سپورٹ بیس اتنا اسٹرانگ نہیں، لہٰذا اگر یہ گڑبڑی کریں گے تو ان کو ہٹانا جو ہے آسان ہے، معزول کرنا آسان ہے، کیونکہ ان کے یہاں ایک نظریہ تھا کہ معزول کرنا جو ہے یعنی خروج کرنا حکمراں کے خلاف جو ہے واجب، اگر وہ گڑبڑی کرے تو ان کو جو ہے حکومت کا قائم کرنے سے زیادہ فکر جو ہے ہٹانے کی رہتی تھی۔ اس لحاظ سے یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کے مقابلے میں قریشی، قریشی کے مقابلے میں غیر قریشی، غیر قریشی کے مقابلے میں اجمی، اجمی کے مقابلے میں مولا، ان میں سے جو ہے تلاشنا چاہیے کہ کون اچھا انسان ہے، اس کو جو ہے خلیفہ بنائے، امام بنائے۔ تو یہ آپ سمجھے کہ ان کا جو ہے سیاسی پس منظر میں آپ کو بتا دیا۔ اب اصل میں یہ سیاسی لوگ اتنے نہیں تھے، یہ اصل میں جو عقیدے کا مسئلہ تھا، تو اس میں کیا کیا ہے جو ہے ان کا ڈفرینس تھا، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو 5 سمجھے کہ ان کے بنیادی اصول تھے، تو وہ سمجھے کہ 5 جڑ تھے، پھر اس پہ شاخیں ہو جاتی تھی، بہت برانچز۔ تو 5 بڑے بڑے کیا ہیں جو اہل سنت سے جو ہے ان کا اختلاف ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے عدل کا، ان کے ایک فکر کی بنیاد ہے توحید، نام کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، عدل، توحید۔ اور تیسرے نمبر پر ان کا جو ہے بنیاد ہے وہ منزلہ، ابھی اس کا تشریح کر دیں گے ہم۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اس کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نمبر پر ہے سمجھے نفاذ وعید۔ یہ 5 چیز اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو ان کا پورا فلسفہ آپ آرام سے سمجھ جائیں گے۔ اب آپ سمجھے کہ اس کا بانی کون ہے، یہ بھی تھوڑا پہلے میں بتا دیتا ہوں، میں تھوڑا مس کر دیا۔ تو یہ سمجھے کہ ان کا بانی جو ہے وہ
واصل بن عطا، اس کی پیدائش سمجھے کہ 80 ہجری ہے اور 131 میں مر گیا، اور اس کا ایک ساتھ دینے والا تھا، اس کا نام تھا عمرو بن عبید، وہ سمجھے کہ 145 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ واصل بن عطا جو تھے، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے شاگرد تھے، سمجھے حسن بصری، حسن بصری، یہ پیدائش حسن بصری کی جو ہے 21 ہجری میں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 سے 10 میں عمرو بن ہشام کے دور میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ان کے حسن بصری بصرہ کے رہنے والے تھے، تو حسن بصری سے یہ واصل بن عطا نے جو ہے یہ اختلاف کیا تھا، تو جس کے وجہ سے ان کو جو ہے معتزلہ کہا گیا۔ کیسے کہا گیا؟ وہ معاملہ یہ ہوا کہ کسی نے حسن بصری سے سوال کیا، تو حسن بصری جواب دینے سے پہلے یہ بیچ میں ٹپک پڑے، اور وہ ایسا جواب دے دیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جواب ہٹ کے تھا، اور یہ بضد ہو گئے، نہیں یہی جواب ہوگا۔ اور پھر جب حسن بصری سمجھانے کی کوشش کیے تو یہ اٹھ کے چلے گئے اور الگ محفل لگا لیے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو الگ محفل پڑھ رہے ہیں، آپ مجلس میں نہیں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اعتزلونا، انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہیں سے جو ہے معتزلہ، چھوڑ دینے والے، اہل سنت کے صحیح ٹریک کو چھوڑ دینے والے، معتزلہ جو ہے نام یہیں سے پڑا ہے ان کا۔ تو ان کے 5 بنیادی عقائد جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جو ہے عدل میں اختلاف ہے ان کا، کہتے ہیں کہ یہ عدل ہے، پر زور دیتے ہیں۔ عدل کی آڑ میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، نام سے دھوکہ مت کھائیے گا۔ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو تقدیر پر ہم کو ایمان لانے کے لیے کہا ہے، تو اس میں جو ہے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف جو ہے خیر کے کام کو تو منسوب کرتے ہیں کہ خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن شر جو بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انکار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تخلیق نہیں کیا ہے، یہ انسانوں کے جو ہے تخلیق کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جیسے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ خیر کا بھی خالق اللہ ہے اور شر کا بھی خالق اللہ ہے، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، شر کا اگر خالق اللہ ہے اور پھر کوئی آدمی شر کرے، برائی کرے، اور پھر اس کو اللہ سزا دے، تو یہ عدل کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے اس معنی میں کہتے تھے کہ نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ خیر کا خالق خدا کو مانتے ہیں، شر کا خالق خدا کو مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے تفصیلی کلمہ جو ہے اس میں یہ بات ایڈ کی گئی ہے، انہی کی گمراہی سے بچنے کے لیے سمجھ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، شر اور خیر دونوں اللہ کی طرف سے۔ یہ اس کو انکار کرتے تھے اور اس کو پیارا سا نام دیتے تھے عدل کا، تو نام میں جو ہے آدمی کو پھٹک جاتا ہے، جبکہ عدل کے نام پر کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ تقدیر کا انکار کرتے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئے۔ دوسرے نمبر پر اس سے بھی ہارڈ ورڈ، توحید۔ توحید کے آڑ میں اصل میں یہ صفات الہی کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اب جیسے اہل سنت والجماعت ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے اللہ قدیم ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بولتا ہے، تو کلام بھی جو ہے وہ متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ قدیم تو اس کا کلام بھی قدیم۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اگر صفات کو قدیم مان لیا جائے تو پھر جو ہے قدمہ کی بھرمار ہو جائے گی، تو یہ شرک ہو جائے گا، اللہ یونیک ہے، صفات الگ ہے، ذات الگ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ اپنے جو ہے فالوور میں کہتے تھے نہیں، ہم لوگ تقدیر کو ماننے والے، یعنی صفات الہی کا انکار کرنے والے۔ اسی بیس پر یہ لوگ قرآن کو کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں غیر مخلوق ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کلام جو ہے وہ متکلم کا صفت ہوتی ہے۔ تو جیسے جو ہے اللہ جو ہے قدیم ہے، ویسے ہی اللہ کا کلام قدیم ہے۔ یہی جو فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا،
وہ اسی تھاٹ کے بیس پہ اٹھا تھا. تو یہ دو ہو گیا معاملہ. تیسرا نمبر پہ جو ہے نفاذ وعید. اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ قرآن میں جو کچھ بھی آیا ہے وعید، ثواب کے بارے میں بھی کہ نیکی کرو گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا، اور برائی کرو گے تو یہ ملے گا، تو یہ لازماً ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو چاہ کے بھی کسی کی برائی کو معاف نہیں کرے گا، ورنہ وعدہ خلافی ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ توبہ کے بھی سمجھے کہ ایک طرح سے انکار ہو جا رہا تھا. اگر کسی نے زنا کر دیا ہے، اور وہ اہل سنت کا کیا عقیدہ کہ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ ویسے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن یہ کہتے نہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر یہ کرو گے تو میں سزا دوں گا، تو سزا دے گا، پھر آخرت میں کیسے معاف کر دے گا؟ پھر تو انجسٹ ہو گیا. اس لحاظ سے جو ہے یہ سمجھے کہ نفاذ وعید کے نام پر یہ لوگ جو ہے مغفرت کے منکر تھے. 3 ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں چوتھا میں جو ہے وہ ہے منزلہ. منزلۃ بین المنزلتین. اس میں کیا معاملہ تھا کہ خوارج، اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھے پچھلے مرتبہ کہ وہ جو ہے مطلب اسلام میں شدت اختیار کر دیا تھا. اس نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. کافر ہے تو مرتد ہے تو واجب القتل ہے، واجب القتل ہے تو اس کی بیوی جائز ہے، اس کے بچے جائز ہیں، اس کا مال غنیمت ہے، سب فلسفہ. اب اس کے ریئیکشن میں ایک اور جو ہے فرقہ وجود میں آیا، مرجیہ. اگر آپ بولیں گے تو اس پہ بھی ویڈیو میں بنا دوں گا. اس نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر تو ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اس نے یہ کہا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو کچھ بھی گناہ کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے، وہ ولی اللہ ہے. اگر صدق دل سے ایمان ہے تو کتنا بڑا بھی گناہ کر لو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. بہت لاجیکل آنسر دیتے تھے. کہتے تھے کہ جیسے اگر کوئی آدمی شرک کرے، کافر ہے کوئی، جیسے مہاتما گاندھی سمجھ لیں، نیلسن منڈیلا سمجھے، یہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن کتنا بھی اچھا انسان تھا، روزانہ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، روزانہ جو ہے فاسٹنگ کرتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، فری میں لوگوں کے علاج کراتا تھا، مظلوموں کے لیے لڑتا تھا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. کیا جنت میں جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا. اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کا کوئی بھی اعمال اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. تو اس کا وائس ورثہ کیا ہوگا؟ اگر ایمان ہے تو کوئی بھی اعمال آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی اعمال آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو اگر ایمان ہے تو کوئی بھی برا عمل تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ فلسفہ لیا ہے. ہم دیکھیں خوارج جو ہے وہ بات بات میں کفر 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 کفر، یہ کہتے تھے کچھ کفر نہیں، ایمان ہے نا بس. یہاں تک کہ اس میں سے ایک متشدد طبقہ تو ایسا بھی آیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی صرف یہ بول دے، صرف دل سے ایمان رکھے اللہ پر، اب وہ اسلامی معاشرہ میں بھی ہو، اب وہ بولے کہ بھائی میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، دل میں ہے اللہ لیکن انکار کرتا ہوں، اور پھر وہ کچھ بھی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، مجوسی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دل میں ایمان ہے، اقرار کچھ بھی کر رہا، عمل میں بت پوجا کرے، شرک کرے، کچھ بھی کرے، وہ جنت میں جائے گا. اب دیکھیں کتنا ریئیکشن، ہارڈ ریئیکشن آ گیا خوارج میں. اس میں تو یہ جو ہے بیچ والا راستہ اپنائے. اب دیکھیے خوارج کیا کہہ رہا ہے، اس کو میں اچھا سمجھاتا ہوں. خوارج کہہ رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے؟ کبیرہ کا مرتکب کافر. یہ جو ہے یہ کون کہتا ہے؟ خوارج. اور مرجیہ کیا کہتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، نتھنگ، کوئی
اگر ایمان ہے تو۔ اب انہوں نے بیچ میں کہا کہ نہیں، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے نہ وہ مومن رہتا ہے نہ کافر بنتا ہے، وہ بیچ میں جو ہے کوئی منزل میں ہے، نہ کافر ہی ہے نہ مومن ہی ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی تو یہ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن پیور مسلم نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور اس نے نماز چھوڑ دی ہے یا شراب پی لیا ہے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان سے نکلا نہیں ہے، ہاں لیکن پیور مسلمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، نہ مسلم ہے نہ کافر ہے۔ اب کوئی شرابی لڑکا ہے تو اس سے کوئی مسلم لڑکی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ مسلم لڑکی مسلم لڑکا ہی سے شادی کرے، اس کا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کہتے تھے منزلہ میں ہے بین منزلتین، دو منزل میں سے ایک میں بیچ میں، یعنی خوارج اور مرجیہ کے بیچ میں۔ تو یہ چوتھا فرق ہو گیا۔ پانچواں میں یہ جو کہتے تھے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، ہوا نہیں عن المنکر۔ اب یہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا بہت اہم یہ ستون میں سے ایک یہ ہے۔ اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کو بہت ہی سختی سے عمل کرنا واجب ہے۔ اب نہیں عن المنکر میں تو اہل سنت بھی تھوڑا ساتھ دیتے کہ 3 لیول ہے، اگر کوئی برائی دیکھو تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے دور کر دو، نہیں ہے تو جو ہے زبان سے روکو، نہیں ہے طاقت تو پھر دل میں برا جانو۔ لیکن امر بالمعروف، یعنی کہ یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اتنا ضروری سمجھتے تھے کہ ان کا ہر فرد معاشرے کا سمجھے کہ وہ پولیسنگ کا کام کرتا تھا۔ مطلب کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی روکتے تھے، اور کوئی معروف نہیں کر رہا تھا تو اس کو بھی ٹوکتے تھے۔ جیسے سلام کرنا ایک اچھا کام ہے، اب کوئی نہیں اے تم سلام کیوں نہیں کیے؟ اب یہ معاشرہ کتنا جو ہے پریشان ہو جائے گا۔ والدین کی خدمت کرنا ہے، کوئی بچہ جو ہے نہیں کر رہا، اے چلو آپ خدمت کرو، ہر آدمی ہی پولیس بنا ہوا۔ اب یہی معاملہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ آپ کہیں گے بہت اچھا معاملہ، نہیں، اس کے آڑ میں معاملہ کیا ہوا کہ شدت اختیار اتنا کر گیا کہ مذہبی معاملات میں کبھی کبھی کیا رہتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتی ہے۔ جیسے اہل سنت میں بھی ہے نا کہ رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آمین بالجہر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اب ڈفرینس آف اوپینین ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا جس بات پہ جو ہے اتفاق ہے اس کو کیجئے، لیکن دوسرا اگر کوئی اتفاق نہیں کرتا ہے اور دوسری رائے رکھتا ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے احترام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ کہتے تھے نہیں، عمل بالمعروف، یعنی اپنی رائے کو زبردستی تھوپتے تھے امر بالمعروف کے نام پر۔ بھائی میں ایک چیز کو سمجھ رہا ہوں تو وہ تو غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کو امر بالمعروف کا نام لے کر کے جو ہے ہر ایک کو وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ مسئلہ، وہ فتویٰ ماننے پر مجبور کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ یہی معاملہ تھا جو فتنہ خلق قرآن کے باعث۔ آپ سوچیں گے نا کہ ٹھیک ہے قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ غیر مخلوق ہے، یہ لوگ کہتے تھے مخلوق ہے، مامون کے دور میں ان لوگوں کو جو ہے ترقی مل گئی اور جو ہے سیاست کے دربار میں ان کی رسائی ہو گئی۔ اب یہ اسی امر بالمعروف کا جو ہے ہتھوڑا لے کر کے سوار ہو گئے سب پہ، اتنے بڑے بڑے عالموں پہ کوڑے مارے۔ مانو، نہیں مانتے ہو تو امر بالمعروف کے جو ہے تقاضا ہے کہ ہم تم سے منوائیں، نہیں عن المنکر کا تقاضا ہے کہ غلط کانسیپٹ کو نکالے تمہارے ذہن سے۔ آپ دیکھ رہے کہ عقیدے میں کتنا سیریس ہونا پڑتا ہے، ذرا ذرا سی یہ رہتی ہے تو اوپر جا کے شاخ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ پھر جب یہ بنو عباس کے دور میں جو ہے، مامون کے دور میں جب ان کو ترقی ملی ہے، تب جو یہ ظلم ڈھائے ہیں تو آپ دیکھیے کتنا امام احمد بن حنبل کیسے چٹان بن گئے، اتنا رین آف ٹیرر کیا کہ اکثر و بیشتر تو مولانا لوگ تقیہ کر لیے اور ان کے نظریات کو ہی قبول کر لیے۔ وہ تو امام احمد بن حنبل تھے جو چٹان کی طرح کھڑے ہو۔ تو مامون کے تو آپ جانتے ہیں کہ کب سے ان کا دور ہے، ہارون رشید سمجھے کہ 170 ہجری میں جو ہے خلیفہ بنا ہے، 193 تک، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا امین آیا ہے۔ مطلب یہ دونوں مامون اور امین میں تو سلطنت بڑھ گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ بغداد میں جو ہے امین تھا تو وہ 193 سے 198 تک،
اس کو پھر قتل کر دیا گیا، تو پھر مامون آیا۔ مامون سمجھے کہ 198 سے کب تک تھا، 218 تک۔ پھر مامون کے بعد جب اس کا بھائی آیا معتصم، وہ جو ہے 218 سے 227 تک۔ پھر اس کا بیٹا آیا واسق، وہ جو ہے 227 سے 232 تک۔ اس کے بعد آیا ہے متوکل۔ چلیے اس کو مٹا دیتے ہیں۔ کون آیا ہے؟ متوکل۔ یہ سمجھے کہ 232 سے 247 تک، یہاں تک ہمارا خلافت بنو عباس بھی جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے آ کر کے پھر یہ جو ہے پورا کام ختم کیا ہے اور سب لوگوں کو جو ہے ٹھکانے لگایا، ورنہ جینا تو بھر کر دیے تھے۔ ہر آدمی پولیس بنا ہوا اور ہر آدمی کو اسی کا نظریہ قبول کرنا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے ان کا معاملہ ختم ہوا، لیکن اب یہ فرقے کے شکل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن نظریے کے شکل میں ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ سمجھے کہ عقل پرست لوگ جو رہتے ہیں، کہ جو وحی پر، نقل پر جو ہے، قرآن و حدیث پر زیادہ عقل کو ترجیح دیتے، تو وہ سمجھیے کہ وہ معتزلہ ہی کے جو ہے وہ شاخ ہے یا برانچ ہے یا شیڈو ہے یا سایہ ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ معتزلہ کیا ہے، ان کے جو ہے گمراہی کے شیڈز کیا تھے، کہ ان کے عقائد وغیرہ کیا تھے۔ وہ ایک دور میں کچھ ہی دنوں کے لیے آئے، لیکن چھا گئے اور پھر ظلم کی برسات کر کے پھر جلدی سے فنا کے گھاٹ بھی اتر گئے، لیکن اس کے نظریات ابھی بھی باقی ہیں، کہیں کم کبھی کہیں زیادہ۔ اب ہم چونکہ کسی کو جو ہے پرسنلی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اس لحاظ سے ہم جانے دیتے ہیں۔ کیریکٹر آپ سمجھیے اور اپنے آپ کو اس کیریکٹر سے بچانے کی کوشش کیجیے، اور اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے وہ ہم کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لحاظ سے آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ